हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 4 ट्राई करते हैं। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एलिज़े, आज आपके इन लॉस नहीं आना है डिनर के लिए, तो ध्यान रखना। हुनैन ने उसे सुबह नाश्ते में तनबीह की। माज और जीजा बगैर नाश्ते के जा चुके थे। जी भाई, वो सर झुकाकर बोली। आज वली को घर रुकने का बोला है ताकि एलिज़े फ्रस्ट्रेटेड ना रहे। वो उठते हुए आस्था से अपनी बेगम के सामने बोले तो वो सर हिला गए। वो घर से निकल रहे थे कि खुदा की एंट्री हुई। अस्सलाम वालेकुम हुनैन भाई, आप किधर? आज इतनी वीआईपी पार्टी आ रही है और आप गायब हो रहे हैं, वो शरारत से बोली। आप लोग किस लिए हो? हमारे आने तक कंपनी दो। वो मुस्काए। यस बॉस। वो हंसती हुई अंदर चली गई। ये इतनी तेज हवाएं क्यों चलने लगी हैं? बादल भी गरजने लगे हैं और अजीब सी स्मेल भी आ रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ कोई काली चुड़ैल आने वाली है। वली जो से बाहर दे चुका था उसके अंदर आते ही कमेंट्री शुरू कर दी और वो उसको सुलगाते हुए उसका खून जलाया। तुम इंतहाई बेहुदा इंसान हो। तुम्हें पता नहीं है कि लड़की की तारीफ कैसे करते हैं? तुम मुझे चुड़ैल कह रही हो? वो दांत पीसते हुए आगे आए तो सब बच्चों समेत बड़ों ने सर पकड़े। हैं? उसने हाजी हैत का मुजाहरा किया। मैं तो चुड़ैल की पेशगोई की थी। अब ये और बात है तुम खुद को चुड़ैल नहीं समझती हो। वो मासूमियत से कहता वो उससे तलसगा गया। तुम उसे समझ नहीं आई कि क्या बोले तो वो बोले, तुम्हारा कत्ल मेरे हाथों में लिखा हुआ है, लो जी। चुड़ैल होने का सबूत भी देने लगी है। वो चिढ़ा कर कहता हुआ उछल कर भागा। वली, वो गुस्से से चलाई जबकि सबके कह के छूट गए। जब शाह मैंशन वालों की गाड़ियां सिकंदर विला आकर ठहरी तो वो इस वक्त वहां उनकी मौजूदगी से बेखबर ब्लू लूज ट्राउजर और ब्लू एंड ब्लैक शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लू मफलर गले में लटकाए बालों को अजीब तोड़ मोड़ के ऊपर इकट्ठा किए हुए, जिनकी लटें चेहरे पर फैली हुई थी और पाँव में ब्लैक की जॉकर्स पहने वो वली, खुदा, अलीना और बच्चों के साथ बाहर गाने को एंजॉय करते हुए खेल रहे थे। ये हम आ गए हैं कहाँ? ये हम आ गए हैं कहाँ? वो सब लॉन्च में आकर बैठे तो सामने ग्लास वाल से उन्हें सामने का मंजर और आवाजें सुनाई दी जहाँ वो गाना गाने के साथ खुद भी गुनगुना रहे थे। उसका एहसास खिलखिलाता हुआ और बचकाना रूप उनके लिए शाकिक न्यूज ही था। सॉरी, मैं अभी बुलाती हूँ उसे, बस बच्चों के साथ लगी हुई है तो पता नहीं चलता। साले हजालत से कहती हुई उन्हें बुलाने को उठी तो सब फौरन बोले, नहीं रहने दे, ऐसे अच्छे लग रहे हैं, बच्ची बहुत दिनों बाद खुश है। तो वो रुक गई और दुआ करने लगी कि वो खुद ही जल्दी से अंदर आ जाए, क्योंकि उनने उनके आने का बता दिया था। वो स्पार्ट अंदाज से ग्लास वाला को देख रहा था जहाँ बाहर वालों को अंदर की ना आवाजें आती थी ना मंदिर नजर आता था। ये हम आग, खुदा का वास्ता है लिजे, बस करो उस गाने को बंद कर। बंदर तुम्हें पसंद है, हमें नहीं। हमें किस जुर्म की सजा है कि उसके साथ तुम्हारे बेसुरे सुर भी सुने? वली ने हाथ जोड़े। बंदर किसको बोला? वो करे तेवरों से बोली। शारू, मेरा मतलब है कि बंदर को। उसने फौरन बात पलटी। आपने खबरदार ऐसा कुछ कहा तो मैं उसी के गाने सुनूंगी। उसे सॉन्ग सेट किया और उसके सामने आ खड़ी हुई तो सब अफसोस में सर हिलाने लगे। वैसे पुप्पो, अगर जहाँ चाचू को ये आपके क्रश पसंद ना आए तो? शहरी दूर की कोडी लाया। वो रुकी, सांस बहाल गई और बोली, उन्हें नहीं पता कि मुझे ये पसंद है और खबरदार आप लोगों ने बताया तो? उसने वार्न किया तो सबकी आंखें चमकने लगी। अंत सब लाजमाज से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। डिनर में अभी टाइम था, सो सब गप्पू में मसरूफ थे और बाहर वालों की नोकझोंक एंजॉय कर रहे थे, जहाँ अब वो साइकिल पर बैठी बच्चों के साथ रेस लगाने लगी थी। आहिस्ता सा चलाना और मेरे साथ रहना, वो ने बोली तो खुदा बोली, बीबी तुम ना इनसे दिक्के लगवा कर बस चलवाओ। वो मुंह बसोड़कर रह गई थी और फिर फौरन खिलखिलाए। बली भाई, ये खुदा तो वाकई चुड़ैल लगती है। और खिलखिलाती हुई उसका गाल चुमती साइकिल भगा कर लगी और वे उनके कह के सुनती दांत कुछ कुचा कर आ गए। कुछ लम्हों बाद वो हार कर मुंह बसोड़ती हुई पलटी और तब से नीचे बैठी। ना मेरा बच्चा, फिक्र नहीं करो, अभी तुम्हारे शोहर नामदार आते हैं ना तो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें बाइक पर बैठाकर रेस लगाएं, वो तुम्हें हारने नहीं देंगे। अलीना ने से साथ लगाकर पुचकारते हुए शरारत से बोली तो हजालत और शर्म से सुरह पड़ती हुई पीछे हुई। जैसे कि हम जानते हैं ना कि हारने वाले को सजा मिलती है, तो अलीजे तुम्हारी सजा ये है कि तुम। वो सब उसके कान में घुसे। जैसे जैसे वो सुनती गई उसका मुंह खुलता गया। नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं करना, वो जोरों शोर से बोली। सोच लो, नहीं तो हम जहाँ भाई को बता सकते हैं कि तुम्हें वो पसंद। खुदा ने धमकी दी तो खाजा ने मेरी नजरों से देखती हुई उठ खड़ी हुई। उसके साथ बाकी सब भी खड़े हुए। ये सब बहुत गलत है। बस करो डियर, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे शोहर के लिए ये अलहदा से, आप जल्दी करो। आप सब हर बात पर उन्हें क्यों ले आते हैं? वो झुंझलाए। उन वाओ, सबके वाह पर वो हज्जल हो गई। वो किचन की बैरूनी खिड़की के पास पहुंची और आराम से खोला और फिर अपने पैर अंदर लटकाए तो बाहर से लगने वाले धक्के की वजह से अंदर कूदी। वो सब अंदर बैठे इसकी हरकत को मुलाजा कर रहे थे। अमरीना भाभी 100 दफा माथे को हाथ मारते उनकी अकल को सलामी दे चुकी थी, जबकि वो सब लुत्फ अंदोज हो रहे थे। उसने आहिस्ता से केक निकाला और वापस खिड़की से बाहर निकली और गहरी सांस लेने लगी। मैं भाभी को बताऊंगी और हम जहाँ भाई को कि तुम्हें वो शाहरुख बंदर, खुदा खबरदार ऐसा कहा तो? वो दांत कुछ कुछ आकर बोली तो सब हंसने लगे। उनको हंसता देखकर वो भी खिलखिलाती हुई वली के सीने पर सर रखी तो सबने पुरसुकून सांस लिया, क्योंकि जब वो बेताशा खुश और रिलैक्स होती थी तभी वो ऐसा करती थी। वो सब जो सुबह से उसे खुश करने को लिए बैठे थे सिर्फ रिलैक्स हो गए। जब सब केक खाने में मगन थे तो उसने भी दोनों हाथों में थोड़ा सा केक उठाकर वली के चेहरे पर मल दिया।
اب آیا اصلی ایڈونچر کا مزہ، اور ہنستی ہوئی بکھلاتی ہوئی گلاس ڈور کی جانب لپکی کیونکہ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آیا تھا۔ لالا، بابی، بچائیں مجھے اس ظالم سے۔ وہ چیختی ہنستی اسے بچتی بھاگتے ہوئے اندر آئی تھی اور اندر آ کر ان سب کو سامنے دیکھ کر اس کے 400 واٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ یکتک انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب بیٹا رک کیوں گئی؟ احمد شاہ نے آواز دی تو وہ چونکی اور ایک نظر خود پر ڈالی اور ایک نظر ہاتھوں پر ڈال کر بہت جلد سے سر پڑتی ہوئی ہاتھ پیچھے کر چھپاتی ان کے قریب آئی اور سب سے ملنے لگی۔ اسے ان سب سے بہت ہی شرم آ رہی تھی اپنے حلیے کی وجہ سے۔ اسے پریشانی میں چہرے سے بال ہٹائے تو کیک چہرے پر لگ گیا۔ بس بابی محترم سن لیں، آپ کے بعد آپ گھر میں آج کے بعد آپ گھر میں ایسے ہی رہیں گی۔ میں تو اتنا پریشان تھا کہ جیسا یہ خود سڑیل ہے ویسے سڑ بروی ڈھونڈی، لیکن ابھی آپ سے مل کر بہت ہی خوشی ہوئی۔ اب آپ ایسے ہی رہیں گی، ہم گھر میں سائیکلنگ کریں گے، کرکٹ کھیلیں گے، سنگنگ کریں گے۔ معاویہ بنا بریک کے سٹارٹ ہوا تھا اور اسے بریک انا بھی کی آواز نے لگایا جو کھانا لگنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ کھانا کھاتے وہ پھر سے شروع ہو گیا۔ اسی طرح خوشگوار باتوں میں کھانا کھایا گیا تھا کیونکہ ولی اور معاویہ نے مل کر ان دونوں کا خوب ریکارڈ لگایا۔ مجھے نہیں جانا بابی ان کے ساتھ۔ کھانے کے بعد جب اس کی واپسی کی باری ہے تو سالیہ اور الینا اس کے ساتھ روم میں اس کی تیاری کے لیے گئے تو اس کا شاہی فرمان سن کر بہچکا کر رہ گئے۔ مجھے ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ اسے پہلے کہ وہ فکر مکمل کرتی دروازے پر کھٹکا ہوا۔ اس نے دیکھا تو وہاں پر کھڑے جہاں کے سر تاثرہ سے سجے چہرے کو دیکھ کر اس کا سانس سینے میں کہیں اٹکا۔ اسے سر تاثرہ دیکھ کر سالیہ اور الینا بھی جھجک گئی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ نے تاثرہ سے اس کی طرف بڑھنے لگا جبکہ اس کی خوفناک خاموشی سے اس کا حلق خوش ہو رہا تھا۔ تیار ہوں جلدی سے۔ اس کے قریب بہت ہی قریب آ کر وہ رکا اور حکمیہ کہا، مجھے کہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی اس نے درستگی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنے حلقے میں لیا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ مجھے مجبور مت کرے مسز کہ میں خود کپڑے چینج کروا کر تیاری میں مدد کرواؤں۔ اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتا ہوا اس کے کان میں پھنکارتا ہوا اس کی جان نکال گیا تھا۔ نہیں آپ ایسا نہیں۔ وہ تڑپتی چیختی اور جنجلائی، میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اس گردن پہ لپٹا ہوا مفلر ایک جھٹکے سے نکال کر پھینکا اور وہ شاکڈ ہوئی۔ آپ نے میری محبت کو مذاق بنایا۔ آپ کو میری محبت پر یقین نہیں۔ آج اس مقام پر بھی آپ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تندہی سے اس کے بال کھولے اور سسکنے لگی۔ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے مچنے لگی لیکن ناکام رہی۔ میں محبت کے بارے میں مقید تھا کہ شاید آپ کبھی تو مجھ پر میری محبت پر یقین کر کے اسے اعزاز بخشیں گی، لیکن یہ آج بھی آپ کے درد دل پر دستک نہ دے سکا۔ اس کے کان میں بول نہیں پھنکار رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ بولنے کی کوششوں میں ہونٹوں کا مسل رہے تھے پر وہ آج بے پرواہ بنا تھا۔ اب نہیں علیزہ شاہ، اب نہیں۔ اب وہ برم ٹوٹ چکا ہے۔ اب آپ کو اس رشتے کو، اس کی نزدیکیوں کو اور اس کی کھلی آنکھوں میں جانگتا ہوا بات مکمل کرنے لگا۔ مجھے محسوس کرنا ہے۔ اسے لگا کہ وہ مر جائے گی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی، اس کی بس باتیں ہی اس کی جان نکال رہی تھی۔ اسے اس کی شرٹ کے اوپری بٹن پر ہاتھ رکھا تو وہ تڑپ کر ہاتھ پکڑتی ہوئی بولی، میں تیار ہوتی ہوں۔ گڈ۔ اس کی آنکھوں میں جانتا ہوا اس کی گردن پر جھکا اور اپنے سلگتے ہوئے لب اس کی گردن پر رکھے اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑ گئے۔ شاہ، اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑ ہوئے شدت جذبات سے سسک پڑی۔ وہ سیدھا ہوا اور سر آنکھوں سے دیکھتا ہوا اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ وہ سرائیہ سے دور ہٹتی ہوئی بیڈ پر پڑا ہوا ڈریس پکڑ کر واش روم میں گھس گئے۔ واش روم جا کر وہ واش بیسن کو مضبوطی سے جکڑے روڑ دی اور وہ اس کے روح پر سوچتا ہوا مرنے کو ہو گئی تھی۔ اسے لگا کہ اس نے بچنے کی بات کر کے خود کو مصیبت مول لیا۔ اس کی شدتیں اس سے ڈلائی جا رہی تھی۔ اس اپنی گردن ابھی بھی اس کے لمس سے سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جب واش روم سے واپس آئی تو ڈارک گرے اور پنک کلر کے کمبینیشن کے سوٹ پہ ملبوس تھی۔ اس وقت کمرے میں صرف سالے تھی جو شاید اسے تیار کرنے آئی تھی۔ وہ چپ چاپ تیار ہونے لگے۔ وہ ہمیشہ سے مردانہ ٹچ کی ڈریسنگ کرتی تھی۔ اسے ایسے ڈریسز اور دوپٹے کیری کرنے میں مسئلہ ہوتا تھا، اس لیے سالے اس کی مدد کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ علیزہ، بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ سالے نے ماحول کو چینج کرنے کو کہا۔ آج جہاں بائی کی ہے نہیں، جبکہ جہاں کا نام سن کر وہ سرخ پڑی شرم اور ہوپ سے۔ واؤ، یو آر بلیشنگ۔ اس کے گال چومتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئی۔ آج گھر میں اتنی اچھی رونق لگی ہے میری بیٹی کی وجہ سے، دادو نے اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ گھر آنے سے پہلے ہی اس کے کمرے سے نکلتے ان سب سے اجازت لے کر وہان کے ساتھ کہیں نکل چکا تھا، جبکہ وہ سب زہرا بیگم کے روم میں بیٹھے ہوئے ڈرائی فروٹس کھاتے ہوئے گپ شپ کر رہے تھے۔ بھابی، آپ کی فیوریٹ ہابیز کیا ہے؟ آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں ہے، نہ کبھی ہم سے پوچھا۔ آریان نے ایک چلغوزہ منہ میں ڈالتے ہوئے سوال کیا۔ میری؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، بہت سی ہیں۔ وہ شرارت سے بولی، چلے وہ بہت ساری ہی بتا دے۔ میری ہابیز ہیں چاکلیٹس کھانا، کرکٹ کھیلنا، انفیکٹ بھائی اور بچوں کے ساتھ کھیلنا، موویز دیکھنا، سنگنگ کرنا، لانگ ڈرائیو پر بائک پر جانا، گول گپے کھانا، سب کو تانگ کرنا اور وہ ہونٹوں کو شری مسکراہٹ سجائے بولے جا رہی تھی کہ آریہ نے ہاتھ اٹھائے جبکہ باقی سب کھلکھلاتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ بس بابی، آپ کو پتا ہے نا ہابیز فری ٹائم میں کرتے ہیں۔ اس نے اطلاع دی ہو جیسے ہاں تو بھائی، ہاں تو بابی ہر ٹائم فری ہی ہوتی ہے نا،
کاشان اور تاشا نے ایک ساتھ جوابی اطلاع دی تو ماحول زعفران ہو گیا. بس پھر ڈیسائیڈ ہو گیا آج کے بعد آپ ہمارے ساتھ بھی یہ ہابیز انجوائے کریں گے. قسم سے آپ کو اپنے گھر ہوش دے کر جھٹکا لگا کہ ہم آپ کے کچھ نہیں لگتے جو آپ ہمارے ساتھ انجوائے نہیں کرتے. آریہ نے ایموشنلی بلیک میل کیا. نہیں ایسی باتیں ہیں, آپ سب بہت اچھی ہیں, وہ جلدی سے بولے. او تھینک یو سو مچ بابی بیگم, وہ سب کورس میں بولے. وہ سب اس سے عمر میں بڑے تھے لیکن جہاں کی وجہ سے سب اسے عزت سے پکارتے تھے, سوائے محت کے. سب جہاں سے چھوٹے تھے. چلو سب اٹھو, اب سونے کی تیاری کرو, 2 بج گئے ہیں. چچی نے سب کا دھیان ٹائم پر لگایا. علیزہ کو بھی روم میں چھوڑ کر آؤ, تھک گئی ہو گئی. نہیں میں ٹھیک ہوں, وہ جلدی سے بولے. کیونکہ کمرے میں جانے کا خیال سے ہی اس کے سانسیں رکنے لگی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت غصے میں تھا. چلو اٹھو, جہاں بھی آنے والا ہوگا. یہ تو اس لڑکے کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے, یہ کوئی ٹائم ہے نکلنے کا. وہ اٹھنے کو بول کر وہ آخر میں بڑبڑائے. سب آہستہ آہستہ اٹھنے لگے تو اس کے مائنڈ میں ایک کلک ہوا اور وہ بھی جلدی سے آیت کے ساتھ روم کی طرف بڑھی. نائٹ بابی, انہیں کہہ کر وہ روم میں گھسی اور جلدی سے ڈریس لے کر واش روم میں گھسی. اس کا ارادہ تھا کہ اس کے آنے تک وہ سو جائے, اس لیے باہر آتے ہی بالوں میں برش کیے بغیر وہ لائٹ آف کرتے کمل میں گھسی اور سونے کی کوشش کرنے لگے. اسی طرح ڈرتے ڈرتے نہ جانے وہ کب کی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے. جب وہ گھر آیا تو پورے 4 بج رہے تھے. اسے ایک ضروری کام کی وجہ سے کہیں جانا پڑا تھا. ابھی تھکن سے سر پھٹ رہا تھا. وہ ڈھیلے قدموں سے کمرے کی طرف آیا. دروازہ آرام سے کھولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو اندھیرے نے اس کا استقبال کیا. وہ جنجلایا اور سائڈ لائٹس ایک دم آن کی تو نظر کمل میں ڈھکے وجود تک گئی. وہ 1 منٹ میں سمجھ گیا کہ سائڈ لائٹس کیوں آن تھے, جس کا فل اندھیرے میں سوتی نہ تھی. اس حیا سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھری تو وہ لائٹس آف کر کے نائٹ بلب جلا گیا. کمرہ ہلکی سی روشنی سے جگمگانے لگا. وہ کاندھے پر لٹکی ہوئی جیکٹ کو صوفے پر پھینکتا ہوا اس کے سمت آیا. براؤن پینٹ اور ہاف وائی شرٹ کے بازو فولڈ کیے اس کے پاس بیٹھ گیا اور ہلکے سے بال اس کے چہرے سے ہٹایا. اس کے ہوش ربا سرابے کو دیتا ہوا رہا, یہاں تک کہ وہ ہوش کھوتا ہوا اس پر جھکا. وہ اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھے. وہ ہلکا سا مسائی اور پھر سو گئے. طلب اور بڑی تو پیشانی سے ہوتا ہوا وہ آنکھوں تک گیا. پھر ضبط کی حدوں کو پار کرتا ہوا اس کے رخساروں پر اپنا تشنے اور سلگتے ہوئے لب رکھ گیا. اس کی نظر اس کے سرخ قنداری ہونٹوں پر گئی. اسے پہلے کہ وہ اپنا تشنا لب اس کے ہونٹوں کی نرمی سے سراب کرتا, اس کا موبائل وائبریٹ ہوا. وہ چونک کر پیچھے ہوا اور موبائل آف کرتا. اپنے نفس پر قابو پاتا ہوا اس کے سامنے سے اٹھا اور سگریٹ سلگا کر کھڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا. اس کی آنکھیں سب سے سرخ پڑ تھی اور نگاہیں ایک ہی نقطے پر مرکوز تھی. وہ صبح جاگی تو بہت ہی فریش تھی. اس کے دماغ میں پچھلے دن اور رات کی کوئی سوچ نہ تھی, اس لیے وہ پرسکون انداز میں اٹھی اور معمول کے انداز میں توبہ شکن انگڑائی لی اور اسی طرح اپنے دائیں طرف نگاہ کی تو دل دھک سے رہ گیا. وہ بہت ہی پرسکون انداز میں اس کے بالوں کو ہاتھوں میں لپیٹے نیم دراز سے اسے دیکھ بلکہ گھور رہا تھا. اسے سر پڑتے ہوئے فوراً بازو پیچھے کیے اور دوپٹے کے لیے نگاہ درائی تو کہیں نظر نہ آیا. اسے خجالت سے ایک چور نگاہ اس پر ڈالی. وہ اسی پوزیشن میں تھا. مارننگ ڈیئر, وہ اٹھا. اس کے پاس آتے ہوئے اس کے بالوں کو ہلکا سا چومتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو اس کا دل سکڑ کر پھیلا. اسے کمر کو مٹھی میں بھیجا. آپ کب آئے؟ اس کا دھیان بٹانے کو پوچھا, لیکن وہ ہوش میں ہوتا تو بولتا نا. اس کے بالوں کو اس کے کاندھے پر بکھیرتا ہوا اس کی سمت جھکا تو فوراً بولی, مجھے واش روم جانا ہے. اس نے بامشکل چہرہ پڑے کرتے ہوئے بات مکمل کی تو سیدھا ہوتا ہوا اس کی طرف ایک بھرپور گہری نگاہ ڈال گیا. اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ بکھری جس نے اسے حفظ زدہ کیا. وہ صلاحیت سے پیچھے ہوتی ہوئی اٹھی اور الٹے سیدھے ہاتھ مارتے جو کہ وہ بھی سوٹ ملا وہ پکڑے واش روم میں گھسی. جب وہ باہر نکلی تو اسی طرح نیند دراز ہوا. اس کی نگاہیں اس کے گیلے بیگے سراپے پر مرکوز تھی جو پیلے رنگ کی شرٹ اور وائٹ بلو کڑائی سے مزین فلیپر میں ملبوس تھی اور دوپٹہ بھی شاید اس کے ڈر سے گلے میں پھیلایا تھا کیونکہ وہ فریش ہو چکا تھا, اس لیے پرسکون تھا. یا اللہ, ہان بھائی جلدی آئے اور ان کی تیاری شروع کروائیں. اس نے دل سے دعا کی تھی اور ساتھ کی نکھیوں سے اس کو دیکھا جو اسے دیکھ رہا تھا. اس کا دل اب سپیڈ پکڑ چکا تھا. وہ آہستہ سے ڈریسنگ کے پاس آئی اور برش لے کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی. اس کے سامنے دوپٹے سے بے نیاز ہو کر بال سمیٹنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی, جبکہ دوپٹہ لے کر ویسے کام نہیں ہوگا. وہ جب باہر نکلی تو بیڈ سے کھڑا ہوا اور موبائل ہاتھ میں لیے وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا. تبھی دروازے پر دستک ہوئی تو اس کے لبوں پر تشکر بڑا ہوا سانس نکلا. اس نے بہت غور سے دیکھا. یس کامین, اسے دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا تو ہان اندر آیا. مارننگ سر, مارننگ بابی میم, اینڈ ویلکم بیک ٹو ہوم. اس نے دونوں کو وش کیا تو مسکراتی ہوئی بولی, مارننگ اینڈ تھینک یو. کیسی ہیں آپ بھائی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. وہ سر جھکا کر بولا. وارڈروب کی جانب قدم پڑا ہے اور جہاں کی بلو جینس اور ایپل کلر کی شرٹ اور جیکٹ نکال کر بیڈ پر رکھی اس کے گن ہولسٹر نکالنے لگا. ہاں, اس کو پکارا. نظریں ہونٹ موبائل پر تھی جبکہ وہ کمرے سے باہر جانے کی تیاری میں تھی. جی سر, آج سے میری تیاری تمہاری بابی میم کروائیں گی, اس لیے تم اس کام سے فری ہو, اس لیے تم جاؤ.
اس نے سنجیدگی سے کہا، ہیں؟ اس نے ہونک انداز میں سر اٹھا کر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کی، جبکہ ہان مسکراہٹ دباتا ہوا باہر نکل گیا۔ رنا والیاں دے پکھن پراٹھے تے چڑیاں دی اگ نہ بلے۔ وہ ٹیبل کو انگلی سے بجاتا ہوا زاویہ کو ناشتے سے لطف اندوز ہوتا دیکھ کر جلے دل سے کے پھولنے لگا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں میرے نوالے گن رہی ہو؟ چھڑے تو اب تم بھی نہیں ہو۔ ویسے بیوی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کرنے کا سواد شادی شدہ چھڑے لوگ کیا جانے۔ اس نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے اسے آگ لگائے تو وہاں پر موجود آریان، تاشا، کاشان اور مروہ کی ہنسی نے اسے صحیح معنوں میں آگ لگائی۔ زینی، زینی! اسے زور سے پکارا تو سب سر جھکا کے لب مسکرا دیے تھے۔ جی کیا بات ہے؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ وہ میرے لیے ناشتہ بنا، وہ التجائیہ بولا کیونکہ سب کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ اتنا بھی چھڑا نہیں ہے۔ ہیں؟ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ بابی بنا رہی ہے نا؟ وہ سب کے مسکراتے چہرے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں، مجھے تمہارے ہاتھ کا بنا ہوا کرنا ہے۔ وہ ٹھنڈکا تو اسی وقت فوزیہ چچی نے ناشتہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے سے گھورا اور چپت لگائے۔ بدماش، آرام سے ناشتہ کرو۔ کوئی نہیں، میرا احتجاج ہے کہ میری مکمل شادی کرو تاکہ میں ناشتہ کھانا سب بیوی کے ساتھ اس کے ہاتھ کا کروں۔ وہ اتنے آرام سے بولا کہ سب کو اچھو لگا، جبکہ وہ آنکھیں کھولے اس کی جرات ملاحظہ کر رہی تھی جو اسے تبا کر اب سکون سے ناشتہ کر رہا تھا۔ تم جاؤ اب۔ معصوم شوہر کو ایسے ہی دیکھتے خون ہلکا ہوتا ان کا نظر آ جاتی ہے جانب۔ وہ ایک آنکھ دبا کر بولا تو چچی نے اس کی آنکھیں پھٹنے والی ہوئی۔ آپ اب بہت بیہودہ انسان ہے، میں لالے کو بتاتی ہوں آپ کا۔ وہ لال بنبوکا چہرے کے ساتھ کہتی ہوئی مڑی۔ ویسے کیا کہو گی اس کو؟ میں تو شادی کی بات کی ہے، کہیں وہی سفارش تو نہیں کرنی؟ اسے پیچھے سے ہانک لگائے۔ تو بہت ہی بدتمیز ہو، بچی کو اتنا تنگ کرتی ہو بے شرم! چچی نے اسے لتارا، جبکہ باقی سب اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس نے اس کی حرکت زدہ چہرے کو دیکھا تو مسکراہٹ دباتے اس کے پاس آیا اور اس کے بالوں میں ہاتھ سے لایا تو ہوش میں آئی اور تھوڑا سا پیچھے کھوٹی۔ رائٹ ہنی، اینڈ یو آر ریڈی فار دس؟ اس کی آنکھوں میں جانتا ہوا بولا اور اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا کہ اسے لگا کہ پاس کھڑا جہاں بھی دھڑکنے سن سکتا ہے۔ مجھے نہیں کرنا آتا، وہ منائے۔ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میں ہوں نا؟ اسی تاثر سے بولا تو وہ سر رہی اور ڈریسنگ روم میں گیا اور ڈریس چینج کر آیا۔ اس کی سمت دیکھا، گویا اشارہ ہو کے شروع کرو۔ وہ مڑے مڑے قدموں سے ڈریسنگ کی سمت پڑی۔ وہ روز ہاں کو اس کی تیاری میں ہیلپ کرتا ہوا دیتی تھی، لیکن جانتی نہ تھی کہ یہ وقت خود پر بھی آئے گا۔ اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور پہلے اس کے کپ لنکس میں سے میچنگ اٹھا کر کمتے ہاتھوں سے اس کے کپس میں لگانے لگی۔ وہ پرسکون سب کو دیکھ رہا تھا، اس کی یہ جذبات سے بھرپور نظریں اس کے کان کی لو تک سرخ کر گئے تھے۔ اس کے بعد وہ برش پکڑ کر پنچوں کے بال اوپر آئی، اس کے بال بنانے لگی۔ اس کے سامنے بالکل گڑیا لگتی تھی، ابھی بھی بہت مشکل سے ہو رہی تھی بال بنانے میں۔ اس کی مشکل کو دیکھتا ہوا آرام سے اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کرتا ہوا اس کو اوپر کاٹ گیا۔ اس کے ہاتھوں سے برش چھوٹنے لگا تو اس نے دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اشارہ کیا۔ وہ ڈرتے دل سے جلدی جلدی بال بنا کر جھٹکے سے اس کا بازو ہٹاتی ہوئی پیچھے ہٹی اور گہرے سانس لینے لگی، جیسے کہ اپنی سانس بحال کر رہی ہو۔ اور اسے ایک نظر دیکھ کر بیڈ مٹ پر بیٹھا وہ شوز پہننے لگا۔ اسے فارغ ہوگا اس نے اس کی طرف دیکھا تو وہ فوراً گن ہولسٹر اور جیکٹ پہنانے لگی۔ پہنا کر جب وہ پیچھے ہٹی تو شانوں پر جمے ہاتھوں سے رکاوٹ پیدا کی۔ اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھنا چاہا تو نظریں گریبان سے پلٹ آئے۔ تھینک یو مائی لیڈی، اس کے ماتھے کو چومتا ہوا اس کے کان میں بولتا ہوا اسے ساکت ہو کر کمرے سے نکلا، جبکہ اپنی دھڑکنیں گنتی رہ گئی۔ وہ مسلسل اسے بیک ویو مرر سے دیکھے جا رہی تھی، جبکہ اس کی یہ مستقل مزاجی اس کی مزاج پر گراں گزر رہی تھی۔ اس بات کی گواہی اس کے ماتھے کی لکیریں دے رہی تھی۔ ہان لالا، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ کوئی میوزک ہی لگا دے۔ مینا نے منہ بسوڑا۔ سوری مینے، صبح صبح میں میوزک نہیں سنتا۔ وہ زندگی سے بولتا ہوا زور سے خطرناک یو ٹرن لے گیا اور سب ایک دوسرے کو اوپر گری۔ اوہ ہو لالا، آج اتنے غصے میں کیوں ہے؟ مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ زینی نے سوال کیا۔ وہ چپ رہا۔ وہ جانتی تھی کہ غصے کی وجہ اس کی خاموشی کی، کیونکہ آج اس کی ضد پر جان کے کہنے پر انہیں ڈراپ کرنے آیا تھا، لیکن اس کا یہ بے مہر اور سر درد رویہ اسے کرب امیز درد دے رہا تھا۔ لیکن وہ بھی کیا کرتی؟ وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اگر یہ سب پتہ ہوتا یا دل پر زور چلتا تو اس بے مہر کو کبھی دل نہ دیتی۔ دل کے درد کو دباتے ہوئے اس کے اندر آنسو کا گولا بنا، جسے اس نے بامشکل بہنے سے روکا اور کھڑکی سے سر ٹکا دیا۔ اس کو ایک نظر اس طرح ٹوٹا ہوا دیکھ کر اس نے لب بیچے اور زور سے سر جھٹکا اور سپیڈ بڑھا دی۔ دلہن مامی، روحان اسے پکارتا ہوا لانچ میں آیا اور پیچھے ساری بچہ پارٹی بھی تھی۔ جی کہیں، اسے گود میں بٹھاتی ہوئی بولی۔ آپ ہمارے ساتھ کھیلیں گی؟ اس کی طرف منہ کاٹ کے پوچھا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ اس نے ان سب کی طرف دیکھا مسکراتے ہوئے کہا تو سب مسکرا اٹھے۔ ہم بیٹس اور بالز لے کر آتے ہیں۔ دلہن مامی، یو آر سو سویٹ۔ روحان اس کا گال چومتا ہوا بھاگ گیا، جبکہ وہ سورج چہرہ جھکا کر مسکرا دی۔ دو جی، بانجے نے یہ حالت کر دیا ماما جی پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے بند کمرے میں لاڑے میں شرارتوں کی
تو وہ فوراً جالے سے سر ہوتی ہوئی اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھی. بھابھی پلیز، ان کا بھی وہی حال ہوتا ہے جو آپ کا ہوتا ہے جب آپ کے شوہر ٹائی بنواتے ہوئے رومانس کرتے. اور معاویہ نے آتے ہی ان کی بات اچک کر ان کی ٹانگ کھینچی. صبح بدقسمتی سے وہ مہد کو ٹائی باندھ رہی تھی اور کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور معاویہ نے سب کچھ دیکھ لیا اور اب بار بار انہیں زج کر رہا تھا. تم بہت ہی بے شرم ہو معاویہ، لوگوں کی پرائیویسی میں ٹانگ اڑاتے تھوڑی سی شرم کرتے. وہ چمٹی ہوئی اس کے کاندھے پہ مکے برساتی ہوئی اس کو لتاڑتے. لیں جی، لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے نا. کمارے لوگوں پر دروازہ کھول کر رومانس کر کے نمک چھڑکتے وہ ڈیٹ پڑتا ہوا بولے جا رہا تھا جبکہ اس کا ہنسن کا برا حال اڑتا تھا. تبھی زینی پاس آئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگی. ہاں زوجہ محترمہ، اس نے ہانک لگائی. بس خبردار، آج کوئی فضول گوئی کی تو لالے سے کس کس شکایت لگاؤں گی. وہ اس کی بے باک حرکتوں سے زد ہو چکی تھی. اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا. دیکھیں بھابھی، شوہر اور اپنی پرسنل باتیں بھائی کسے بتاتا اچھی بات ہوتی ہے کیا؟ اس نے دونوں سے تائید کی. بالکل، بہت اچھا تو ہے. دونوں زور شور سے بولے. تابی جہاں اور رحان اندر آئے اور دونوں بہت جلدی میں تھے. اس کے گنہرے بال اس کی پیشانی پہ پڑے ہوئے تھے اور گنی مچھو تلے پیچھے ہوئے لب اس کی ذہنی انتشار کو ظاہر کر تھے. السلام علیکم. اس نے ایک نظر سب کو دیکھ کر اسلام کیا اور سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا. معاویہ اوپر آؤ جلدی سے. اس نے معاویہ کو بنا دیکھے ہوئے آواز دی. اس کے منہ کو دیکھتے ہوئے وہ بنا تنگ کیے ہوئے اٹھا. اس کے پیچھے لپکا اس کی پوچھ کو دیکھ رہی تھی. جب بچوں نے اسے آنے کا بلایا تو وہ سر جڑتی ہوئی ان کے ساتھ باہر نکلے. میں آج اس تک پہنچنے کے ایک قدم پیچھے رہ گیا. وہ میز پر ہاتھ مارتا ہوا غصے سے بولا. اس کے غصے کی وجہ یہی تھی کہ وہ منزل تک پہنچ کر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا. ریلیکس جے، کام ڈاؤن اینڈ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ادر ٹارگٹ. معاویہ نے اسے دوسری سوچ پر لگایا. وہ پاس ہی ہے لیکن ہاسپٹل ہے. لیکن تھوڑا کنفیوز ہوں کہ ادھر کون اسسٹ کرے گا. وہ پیشانی مسلتا ہوا بولا. یہ کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ آریان کے ہاسپٹل شفٹ کرا دو. اسے سب بات اچھی طرح سے سمجھاؤ تو وہ اسسٹ کر لے گا. اسے آسانی سے حل بتایا تو خان کو دھیمے سے کچھ سمجھانے لگا تو وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوا.